हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में हाजिर हों और उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा हमें बरकत देता है ताकि हम उसमें और ज़्यादा बढ़ें, फलें फूलें और उसके साथ वफादार रहें। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रूत की स्टोरी कि रूत कैसे खुदा के साथ वफादार रही। हालेलुया। और एक शख्स जो बैतलहम को, खुदा के घर को, रोटी के घर को छोड़कर मोआब की तरफ सफ़र करता है और उसका अंजाम क्या होता है, और एक गैर कौम से आई हुई औरत के लिए खुदा ने क्या खूबसूरत इंतज़ाम किया और उसकी वफादारी का फल उसको क्या मिला। हालेलुया। मेरी अजीज़ों, इसी बात को जानने के लिए कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे रूत की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत से। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, और उन्हीं आयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। अब ये शख्स बैतलहम से मोआब की तरफ रवाना हुआ कि वहां जाकर बसे। आगे लिखा है, उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नयोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नयोमी का शोहर एलीमेलेक मर गया। अब वो आकर रहने लगे, बैतलहम से मोआब में आकर रहने लगे। कुछ अरसा रहे होंगे और उसका शोहर मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। अब नयोमी और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली, यानी कि नयोमी के दोनों बेटों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई, यानी कि बैतलहम से वो मोआब की तरफ आए। खुदा के जो रोटी का घर है वहाँ से वो एक बुत परस्ती वाले शहर की तरफ रवाना हुए कि वहाँ जाते हैं, क्योंकि बैतलहम में अकाल था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम वहाँ से चलकर मोआब में जाते हैं। मोआब में अच्छा खासा खाना है, वहाँ पे रहना है, ऐशो इशरत है। तो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से चलते हैं और मोआब में जाकर रहते हैं। और मोआब में जाकर रहने का नतीजा क्या हुआ कि उस औरत का शौहर भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। ये है खुदा से दूसरी तरफ रजू करके जाना, भी खुदा से हट जाना, और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से अपना सकून ढूंढने की कोशिश करना। तो ये ऐसा सकून है कि जो उन्होंने अपने इंसान होते हुए चुना कि ये हमारे लिए अच्छा है, उन्होंने उसको चुना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो औरत अकेली रह गई। उसका शौहर भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। ये है खुदा के घर को उसके प्लान से बाहर निकल के जब आप अपनी मर्जी से जाओगे कहीं भी, तो आपको ऐसे नुकसानात हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि खुदा से बाहर चल के हम कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। हम तभी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तभी हम एक शानदार, अच्छी और ख़ूबसूरत लाइफ जी सकते हैं, जब हम अपने खुदा के साथ वफादार रहते हैं, उसके अहकाम को अपने दिल में रखते हैं, और हर वक्त खुदा का खौफ हमारे दिल में रहता है। आमीन। अब आगे देखते हैं कि नयोमी जब बैतलहम में वापस आती है अपने शोहर और अपने बेटों को खोने के बाद, जब वो वापस बैतलहम वापस आती है, तो आगे कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में
یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی. یعنی کہ مواب میں اس نے اب سنا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے. یعنی کہ اب وہ اس کو پتہ چلا کہ اب بیت لحم میں بھی خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دے دی ہے. تو وہ اب اس نے سوچا کہ میں اب وہاں چلتی ہوں. آگے ارشاد ہے، سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی اور سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے رستے پر ہو لیں. اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے. خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے. یعنی کہ وہ اب ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ واپس چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور آگے جہاں تم شادی کرو، ان کو بلیسنگز دے رہی ہے کہ تم جہاں شادی کرو، جہاں تمہاری شادی ہو، تم وہاں پہ آرام پاؤ اور خوش رہو. تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگیں. پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی. اب یہ اس کی بہویں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لوٹ کر تیرے لوگوں میں تیرے ساتھ ہی جانا ہے. اب نعومی نے کہا، اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اب وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ میرے رحم میں اور بیٹے نہیں ہیں کہ جو تمہارے شوہر ہوں. لوٹ جاؤ، اپنا رستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بوڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں. اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ آج رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا تو میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اب یہ وہ یہاں پہ سمجھ رہی ہے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. اب سمجھ بھی آ رہا ہے اس کو کہ یہ کیوں، کیونکہ ایک ایماندار انسان جب خداوند سے ہٹتا ہے تو جو اس کی زندگی میں ہلچل ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، خداوند جب ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، ہم خداوند کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے، تو جب کبھی ہم دور ہو جاتے ہیں، اسے بھٹکتے ہیں، تو ہم نقصان ضرور اٹھاتے ہیں. کیونکہ ایک خدا کے ساتھ چلنے والا شخص جب اس سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچاتا ہے. شیطان اس کو اس قدر نقصان پہنچاتا ہے، قدر شیطان نقصان کرتا ہے کہ وہ جو انسان بھٹکا ہوا ہے اس کو یہاں تک وہ ٹارچر کرتا ہے کہ وہ خدا سے نفرت کرنے لگے. لیکن ایماندار گرتا ہے، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو ایسا ہی اس نعومی نے کیا کہ اس نے نقصان کر لیا اپنا، اس کا نقصان ہو گیا، اس کے دونوں بیٹے مر گئے، اس کا شوہر مر گیا، لیکن پھر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں بیت لحم کو جاؤں گی. کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. اب وہ سمجھ رہی ہے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے. یہ سمجھ آتا ہے ہمیں، ہم جب خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو جب کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن بہت سے لوگ تو واپس نہیں پلٹتے، لیکن ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہم واپس پلٹ سکتے ہیں. اور خدا کے پاس جب بھی آپ لوٹ کے آئیں گے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف ہے کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے. ہاللیلویہ. تو آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی. یعنی کہ ایک اس کی بڑی بہو نے اپنی ساس کو چوما اور لوٹ گئی اپنے میکے، اور چھوٹی جو ہے وہ روت، وہ اس سے لپٹی رہی. اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی،
تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ اب یہ نعومی اپنی چھوٹی بہو رت کو کہہ رہی ہے کہ تیری جٹھانی چلی گئی ہے اور تو بھی چلی جا۔ لیکن رت نے خوبصورت فیصلہ کیا۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، رت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہ رت کا فیصلہ جو رت کو سربلند کرتا ہے۔ رت نے یہ خوبصورت فیصلہ کیا، اس نے کہا جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کا بہت خوبصورت اور اس کو سرفراز کرنے والا فیصلہ۔ تو میرے عزیزو، جب کوئی غیر قوم سے اتنا مضبوط فیصلہ لے لیتا ہے ہمارے خدا کے لیے، تو خدا اس کو کتنا سرفراز کرتا ہے۔ یہ آگے کی کہانی ہے کہ آگے وہ رت آتی ہے اپنی ساس کے ساتھ۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، کلام اقدس میں ارشاد ہے، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ مجھے موت کے سوا تجھے کوئی جدا، موت کے سوا، یعنی کہ موت ہی مجھے تجھ سے جدا کر سکتی ہے اور میں ایسے تجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، جب نعومی نے دیکھا کہ رت نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نعومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نعومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ یہ قادر مطلق میرے ساتھ ایسے پیش آیا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں جب بھی ایسی ہلچل ہوتی ہے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہم جب غلطی کرتے ہیں تو تبھی ہمیں سزا ملتی ہے۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا، پس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو؟ پس تم مجھے کیوں نعومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موآبی رت تھی، جو موآب کے ملک سے یہاں آئی۔ وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ آمین آمین۔ میری عزیزو، یہ کلام اقدس میں اب ایک شخص ایماندار خدا کے گھر میں رہتا ہوا، اس کے قوانین کو جانتا ہوا، اپنے ملک کو چھوڑ کر موآب ملک میں ہجرت کر گیا، اور وہاں پہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ اب یہ موآبی رت جو ہے، یہ اپنی ساس کے ساتھ بیت لحم میں آ گئی، اور بیت لحم میں آ کے اس نے اپنی ساس کے ساتھ وفادار رہنے کی ٹھان لی کہ میں اپنی ساس کے ساتھ رہوں گی، وہ بوڑھی ہے، بڑھیا ہے، میں اس کے لیے کما کے لاؤں گی اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ یہ رت کا فیصلہ تھا۔ اب رت کے ساتھ آگے کیا ہوا، کیونکہ ان کا نعومی کا رشتہ دار تھا بوز، وہ اس کے کھیت میں بالیں چننے، یعنی کہ سٹے چننے جاتی ہے گندم کے۔ تو وہ جب جاتی ہے تو وہاں پہ بوز بہت اچھے سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے ملک سے ایک موآبی عورت ہے، اور یہ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری رشتہ دار ہے، رشتہ دار نعومی کی بہو ہے۔ تو جب آگے چلتے چلتے وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو کبھی منع نہ کرنا کہ یہ جہاں سے چنے، بلکہ اس کے چننے کے لیے کچھ کھیت میں چھوڑ دیا کرنا۔
تو ایسے جب وہ اتنی شفقت سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا تو خدا اس عورت پر مہربان ہوا اور اس نے اس کے لیے دروازے کھولے اور اس کو بوز کی بیوی بننے کے لیے چن لیا۔ تو بوز نے جب دیکھا کہ یہ اکیلی ہے اور یہ ہماری رشتہ دار بھی ہے تو اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو کلام اقدس میں آگے ہم دیکھتے ہیں 4 باب کی 13ویں آیت مقدسہ کو، سو بوز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اس نے اس سے خلوت کی اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اب یہ موابی روت ایک خدا کے ماننے والے ایک ایماندار شخص کی بیوی بنی، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ وہاں کیا تھا کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، اور جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا خدا ہوگا۔ اب اس نے یہ فیصلہ لیا کہ تیرا خدا میرا خدا، تو خدا اس پہ کتنا مہربان ہوا کہ اس نے بوز کی بیوی بننے کے لیے اس کو چن لیا۔ اب اس کے بیٹا ہوا، اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوا، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی ماں ہے۔ اب یہ جو بیٹا بوز سے پیدا ہوا اس کے لیے وہ بتا رہی ہیں کہ تیری بہو جو ہے، ایک تو وہ تیرا وارث پیدا ہو گیا، جو بیٹا ہے وہ تیرا وارث ہے، تیرے خاندان کا وارث ہے، اور دوسرا تیری بہو جو ہے روت، وہ 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس بیٹے کی ماں ہے جو اسے پیدا ہوا۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی، یعنی کہ چھوٹا بیٹا جو پیدا ہوا اس کی دائی بنی نعومی۔ اور آگے لکھا ہے، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں، نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ روت سے عبید پیدا ہوا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ عبید یسی کا باپ ہے اور یسی داؤد کا باپ، یعنی کہ داؤد کا دادا جو ہے وہ عبید ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میری عزیزو، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک غیر قوم سے جب کوئی خدا کو مان لیتا ہے تو خدا اس کو کتنا سرفراز کرتا ہے۔ داؤد بادشاہ کی پردادی بنی بزرگہ روت، اور نعومی جو ایک اپنے ملک کو، اپنے دیش کو، خدا کے گھر کو، روٹی کے گھر کو چھوڑ کر موآب میں ایک ایسے دیش میں چلی گئی کہ جو کہ ایک باپ اور بیٹی کے ملاپ سے پیدا ہوا دیش ہے۔ وہ ایسا دیش ہے، موآب باپ بیٹی کے ملاپ سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ وہاں رہتے تھے، اور خداوند ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو دیکھو، یہ خدا کا پیار کہ اس عورت نے فیصلہ لیا کہ میں اس کے خدا کو اپنا خدا اس کا دیش میرا دیش، اس کے لوگ میرے لوگ، اور جہاں یہ مرے گی وہاں میں مروں گی، اور اس کا یہوہ میرا یہوہ۔ تو یہ اس کا فیصلہ، اور خدا نے اس کو اپنے برگزیدہ بزرگ مقدس داؤد کی پردادی ہونے کا فضل بخشا۔ تو میرے عزیزو، یہ اس سے وفاداری کا پھل ہے، اور جو بے وفائی کا پھل ہے وہ ہم جان چکے ہیں کہ جب ہم خدا سے بے وفائی کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے الہی کلام سے الہی بھیدوں کو خداوند ہمیں بخش دے کہ خداوند ہم ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ وہ پھل پائیں جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اے خداوند، کبھی ہم تجھ سے اگر بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی تو ہم سے وفا کرتا ہے۔ اے خداوند، تیری سلامتی، تیرا فضل
ہم پر ہمیشہ بنا رہے اور ہمیں ہمیشہ وفادار رہنے والی زندگی عطا فرما۔ کہ خداوند جب یہ تیرا کلام جتنے لوگ جتنے بہن بھائی سنیں ان کی زندگیوں میں بہت سا پھل لائے، یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔